अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, प्यारी मानी साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह रहमान आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आप सबको आपके वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका ये जारिया बनाए। साथ ईमान के जिए, साथ ईमान के दुनिया से रुखसत हों इस हाल में कि रब्बे कायनात आप सबसे राजी हो। आज की हमारी गुफ्तगू का महवर पारा नंबर 3, जिसका आगाज इन लफ्जों से होता है, तिलकर रसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअदिम मिनहुम कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दराजात। ट्रांसलेशन है जिसकी, ये रसूल हैं जिनमें से बाज को बाज पर फजीलत दी है, इनमें से बाज वो हैं जिनसे अल्लाह ताला ने बातचीत की है और बाज के दर्जे बुलंद किए हैं। और इख्तिताम इन लफ्जों से हुआ है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युकबल मिन अहदिहिम। पूरी आयत है ये और काफी बड़ी है, जिसकी ट्रांसलेशन है, हाँ जो लोग कुफ्र करें और मरते दम तक काफिर रहें उनमें से कोई अगर जमीन भर सोना दे गो फिदिये में ही हो तो भी हरगिज कबूल ना किया जाएगा। यही लोग हैं जिनके लिए तकलीफ देने वाला आजाब है और जिनका कोई मददगार नहीं। अब इस पारा के आगाज में अंबिया और रसूल का तज़किरा है, अंबिया और रसूलों का तज़किरा है, और इस पारा के इख्तिताम पर हालत कुफ्र पर मरने के अंजाम का तज़किरा है। मेरे और आपके लिए पैगाम रखता है कि इन तालीमात को अपना लो जो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम लेकर आए, वरना अंजाम ऐसा भयानक होगा जिसे बर्दाश्त करना किसी के बस में नहीं होगा। अभी सूरह बकरा आयत नंबर 175 में अरशाद रब्बानी है, फमा अस्बरहुम अलन्नार। आयत नंबर 175 सूरह बकरा, जिसकी ट्रांसलेशन है, ये लोग आग का अजाब कितना बर्दाश्त करने वाले हैं। अंबिया और रसूलों की तालीमात देखिए, इस पारे में किस किस तालीम का जिक्र किया गया है। पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, अंबिया और रसूल की मुश्तरका तालीम तौहीद की तालीम है। आयतल कुर्सी के एक एक लफ्ज को देखिए, आयतल कुर्सी का एक एक लफ्ज जो है वो तौहीद का मुंह बोलता सबूत है, तौहीद की तालीम है, तौहीद ही तौहीद है हर लफ्ज। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बादशाह से मुकालमे को देखिए, सूरह बकरा आयत नंबर 258। जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बादशाह का मुकालमा हुआ उसे आपने लाजमी पढ़ना है। क्योंकि हम लोग दौराए कुरान नहीं खुलासतुल कुरान कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने खुलासा देखना है कि जो कुरान करीम फुरकान हमीद है उसका खुलासा क्या है, वो हमें क्या जो है वो तालीमात दी जा रही है। जिंदगी को संवारने के लिए, गुजारने के लिए कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से नुक्ते हमारे सामने रखे जा रहे हैं जिन पर अमल करके हम अपनी जिंदगी को जो है वो बेहतर बनाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो हमें दिए हुए अहकामात हैं उस पर चलकर हम अपनी जिंदगियों को जो है वो इस ऐसा बना लें कि आखिरत में हमारे लिए जो है वो खलासी हो जाए, हमारे लिए निजात हो जाए। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बादशाह से मुकालमे को अपने लाजमी पढ़ना है, जो कि आयत नंबर 258 में है। क़ाला इब्राहीम फ़इन्नल्लाहा यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अती बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। सूरह बकरा आयत नंबर 259, आयत नंबर 259, जिसकी ट्रांसलेशन है, 100 साल के बाद बोसीदा हड्डियों को जोड़कर दोबारा जिंदा करने के अंदाज को देखिए। आगे देखिएगा जरा, बिल्कुल इससे आगे है कि एक और आयत है जिसकी ट्रांसलेशन है, बंद कमरे में बेमौसमे फल मिलने पर हैरत हुई तो सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के जवाब को देखिए। सूरह आले इमरान आयत नंबर 38 अरशाद रब्बानी है कि जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके हुजरे में जाते, उनके पास रोजी रखी हुई पाते, वो पूछते हैं, मरियम ये रोजी तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो जवाब देती, ये अल्लाह ताला के पास से आई, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे बेशुमार रोजी दे। अब पहला पॉइंट क्या है? अंबिया रसूल की मुश्तरका तालीम तौहीद है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो बादशाह से मुकालमा हुआ उसमें भी तौहीद का तज़किरा,
ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ابھی سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں 100 سال کے بعد بوسیدہ ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ زندہ کرنے کا جو انداز ہے وہ رب کائنات کا ہے، رب کائنات کے علاوہ کسی کا نہیں ہے. اور اس کے بعد بند کمرے میں بے موسم پھل ملنے پر حیرت ہوئی ہے، تو سیدہ مریم علیہ السلام کے جواب کو دیکھیے کہ سیدہ مریم علیہ السلام نے کیا جواب دیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 37 جس میں ارشاد ربانی، جس کی ٹرانسلیشن دیکھیے گا کہ جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے ہیں ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے ہیں مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ وہ جواب دیتی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دے. یعنی صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، صرف اللہ تعالیٰ کا نام لیا کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہے اور بے شک اللہ جسے چاہے بے شمار روزی دے. سیدہ مریم علیہ السلام کے جواب کو سن کر سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا کا انداز دیکھیے کہ جب سیدنا زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے جواب کو دیکھا کہ یہ اللہ کے پاس سے آتی ہے، وہ رب جو کہ مریم علیہ السلام کو روزی دے رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں بند کمرے میں، تو پھر اس سے سبق سیکھتے ہوئے سیدنا زکریا علیہ السلام کا دعا کا انداز دیکھیے ذرا. سورہ آل عمران آیت نمبر 38 ارشاد ربانی ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے. دیکھیے کس خوبصورت انداز میں زکریا علیہ السلام نے جب مریم علیہ السلام کا جواب سنا تو اپنی جو ہے وہ عرض رب کائنات کے سامنے رکھ دی کہ اگر وہ رب مریم علیہ السلام کو بند کمرے میں روزی دے سکتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا. اور پھر اپنی عمر کا بھی خیال نہیں کیا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے اور میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، بانجھ ہے. دعا کی پاکیزہ اولاد کے لیے اور پھر ذکر کیا بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. تو یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ دعا کا سننے والا صرف رب کائنات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آپ کسی اور سے دعا نہ کریں، کسی جگہ پر کھڑے ہو کر کسی اور سے دعا نہ کریں، صرف رب کائنات سے دعا کریں. جہاں بھی جس بھی جگہ پر آپ موجود ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعا کو سننے والا ہے. بڑھاپے کی عمر میں سیدنا زکریا علیہ السلام کی جانب سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی بشارت کو دیکھیے. دیکھیے سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب رب کائنات سے دعا کی یقین کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ توکل کے ساتھ، تو پھر ان کو بشارت کس کی ملی؟ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی. سورہ آل عمران آیت نمبر 39 میں ارشاد ربانی ہے، پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضابطہ نفس اور نبی ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں. دیکھیں ایک تو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری، اوپر سے کیا؟ اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضابطہ نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہے. کتنی خوبصورت جو ہے وہ بشارتیں ملی ہیں. کس وجہ سے؟ اللہ پر توکل کرنے سے، اللہ سے جو ہے رجوع کرنے سے. کیا ملا؟ اس توکل کا اجر کیا ملا؟ توحید، یعنی کہ صرف رب کی پوجا کرنا، رب کی توحید کا پرچار کرنا، اللہ کو ایک ماننا، صرف اسی سے مانگنا. تو اس کا کیا جو ہے وہ سرا ملا سیدنا زکریا علیہ السلام کو؟ یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری، اللہ تعالیٰ کی جو کلمہ کی تصدیق کرنے والا سردار ہوگا، ضابطہ نفس اور نبی اور نیک لوگوں میں سے ہوگا. سیدنا مریم علیہ السلام کے پاس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے انداز کو دیکھیے. سیدنا مریم علیہ السلام کے پاس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے انداز کو دیکھیے. سورہ آل عمران آیت نمبر 45 ارشاد ربانی ہے کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے معجزات کے ساتھ بِإِذْنِ اللہ کے الفاظ کو دیکھیے. اب یہاں پر دیکھیے جو پچھلی آیت میں نے پڑھی ہے کہ جب فرشتوں نے کہا ہے مریم اللہ تعالیٰ تجھے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، یعنی مریم علیہ السلام بغیر شوہر کے اور عیسیٰ بن مریم جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یہ رب کا ہی جو ہے وہ کام ہے، رب کائنات ہی یہ سارا کچھ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی قبضہ قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے. اور دنیا اور آخرت میں وہ کیا ہوں گے؟ ذی عزت ہوں گے. کون؟ عیسیٰ بن مریم، اور وہ میرے مقربین یعنی کہ میرے جو قرب والے ہیں ان میں سے ہوں گے. تو یہ مریم علیہ السلام کو بشارت تھی کس کی؟ عیسیٰ بن مریم کی.
اور یہ صرف رب کائنات ہی کر سکتے ہیں. اب آگے دیکھیے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے جو معجزات ہیں ان کے ساتھ بِإِذْنِ اللہ کے الفاظ کیسے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں ارشاد ربانی ہے جس کی ٹرانسلیشن کچھ یوں ہے کہ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادر زاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر لیتا ہوں اور مردے کو جگا دیتا ہوں. پیغام ہے، توحید کا پیغام ہے ان میں. اب یہ بِإِذْنِ اللہ اس آیت میں دیکھیے گا عربک پڑھ کے کہ اس میں بِإِذْنِ اللہ کے حروف ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے. کون کہہ رہا ہے؟ ایک نبی کہہ رہا ہے، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح کا مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اسے یہ کر دوں گا، میں اسے وہ کر دوں گا، میں اسے زندہ کر دوں گا، میں جو پیدائشی اندھے ہیں میں ان کو ٹھیک کر دوں گا، کوڑی کو ٹھیک کر دوں گا، مردے کو جگا دوں گا. نہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللہ. اپنی طرف سے نہیں کہا، اللہ کا ذکر کیا بِإِذْنِ اللہ. تو یہ پیغام جو ہے توحید کا پیغام مل رہا ہے ہمیں. یہ میرا رب ہے جو ازل سے اب تک رہے گا. ہر شے کو زوال ہے مگر میرے رب کو زوال نہیں. یہ آپ کا اور میرا رب ہے جو ازل سے اب تک رہے گا، اور ہر شے کو زوال ہے، میرے اور آپ کے رب کو زوال نہیں. نہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ اکتاتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے. یہ مخلوق ہے جو سوتی بھی ہے، کھاتی بھی ہے، پیتی بھی ہے، اکتا بھی جاتی ہے. میرا رب ان صفات سے پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے. وحدہ لا شریک میرے رب کی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ واحد ہے، وہ احد ہے. اللہ تعالیٰ توحید کے اس سبق کو تا دم آخر دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آگے اگلا پوائنٹ دیکھیے گا. توحید کے بعد دوسرا پیغام ہے انفاق فی سبیل اللہ کا پیغام. ایک نفاق، ایک انفاق. یہاں پر انفاق کا ذکر ہے. قربان جاؤں رب کی کلام کتنی عظیم کلام ہے. رب کائنات اور پھر رب کی کلام کتنی عظیم کلام ہے. اسی پارے میں انفاق کے آداب بھی ذکر فرمائے اور فوائد بھی ذکر فرمائے. پہلا ادب، مال پیش کیجئے، حلال مال پیش کیجئے. سورہ بقرہ آیت نمبر 265 میں ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو خرچ کرو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے، تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو. اب دیکھیں کس کو پکارا اللہ تعالیٰ نے؟ ایمان والوں کو. اور کیا مشورہ دیا؟ یہاں مشورہ دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، خرچ کرو اپنی ایک پاکیزہ کمائی میں سے. اب وہ پاکیزہ کمائی جو ہے وہ کس نے عطا کی؟ رب کائنات نے. اور اس کمائی کو کمانے کے لیے صحت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. زندگی کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. کمائی کا ذریعہ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. اور کمائی کا سبب کیا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا جسم، اللہ کی دی ہوئی سانسیں، مہلت، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو خرچ کرو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے. کیوں؟ تاکہ میرا بندہ اپنی پاکیزہ کمائی میں سے میری راہ میں خرچ کرے، اسے میں اور نیکیاں دوں تاکہ اس کے درجات بلند ہو جنت میں، میرے عرش پر، عرش والوں میں یعنی فرشتوں میں. اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو. یعنی کہ زمین کس نے دی؟ رب کائنات نے. بنائی کس نے؟ وہ اگائی کس نے؟ رب کائنات نے. بارش کس نے بنائی؟ زمین میں سے پانی کس نے دیا؟ رب کائنات نے. پھر اس میں سے محنت کرنے کے لیے، اس زمین کو اگانے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، فصل بونے کے لیے وسائل کس نے دیے؟ رب کائنات نے. اور وہ بندہ جو یہ سارا کام کر رہا ہے اس کو پیدا کس نے کیا؟ رب کائنات نے. یہ سارا کچھ رب کائنات نے دیا ہے ہمیں، ہر چیز اس نے دی ہے. لیکن پھر بھی میرا اللہ ہمیں مشورہ دے رہا ہے، اے ایمان والو خرچ کرو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے، زمین میں سے، تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو. یعنی خرچ کرو گے تو میرے دل میں، میرے ہاں عرش پر اور تمام تر مخلوقات میں تمہارے درجات بلند ہوں گے. میں اپنے فرشتوں کے سامنے کہوں گا دیکھو میرا بندہ اپنی پاکیزہ کمائی میں سے میری راہ میں خرچ کر رہا ہے. اجر دے گا رب کائنات ہماری نیتوں کا، ہمارے اچھے صدقات خیرات کا، رب کے راہ میں خرچ کرنے کا، خوشی سے خرچ کرنے کا. دوسرا ادب دیکھیے گا، فقراء مساکین پر خرچ کیجئے، نظر رکھیے ان پر. سورہ بقرہ آیت نمبر 271 میں ارشاد ربانی ہے،
اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ ہمیں یہاں پہ کیا ترغیب دی گئی ہے؟ صدقے خیرات کی، تاکہ اگر ہم ظاہری طور پر صدقہ کریں تو دوسرے اس سے ترغیب حاصل کریں، دوسروں کے لیے موٹیویشن بنے، دوسرے بھی اس کو دیکھ کر صدقہ خیرات کرے، اور اگر پوشیدہ مسکینوں کو دو گے تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے، یعنی تمہارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے کہ تم کس نیت سے صدقہ خیرات کر رہے ہو، دکھاوے کے لیے کہ رب کو راضی کرنے کے لیے۔ مسکینوں یتیموں کا کس طرح سے خیال رکھ رہے ہو، پوشیدہ اور چھپے ہوئے، اور کس دل اور کس نیت سے خیال رکھ رہے ہو۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نیتوں کے حال جانتا ہے، وہ تمہارے گناہوں کو مٹائے گا اگر تم خلوص کے ساتھ یہ سارا کام کرو گے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشورے دے رہا ہے صدقے خیرات کی، یہ مشورے کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ اللہ کے ہاں ہمارے درجات بلند ہوں، اللہ کی نظر میں ہم مقرب بنے، اللہ کا قرب حاصل ہو سکے، ہمیں اللہ کے غضب سے بچ سکے، اللہ کی رحمتوں کی جو ہے وہ ہم پر نزول ہو۔ اللہ اپنے غضب سے بچانے کے لیے ہمیں خود ہی مشورے دے رہا ہے، خود ہی نصیحتیں کر رہا ہے۔ اور کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کے بندے جو ہیں وہ اس کے غضب سے بچ کے اس کی محبت کے حقدار بن جائے، اس کا قرب حاصل کر لے۔ اگلا دیکھیے گا، تیسرا ادب، مال پیش کیجئے، اخلاص کے ساتھ پیش کیجئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 272 میں ارشاد ربانی ہے، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، تمہیں خرچ کرنا چاہیے صرف رب کی رضا کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے، یعنی کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو رب راضی ہوگا، صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، یعنی اپنے مال کو خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے جو ہے وہ اس کی راہ میں خرچ کرو، یعنی اخلاص ہو تمہارے دل میں، اور وہ اخلاص کیا ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، مجھے اس کی راہ میں اس کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے، اپنا مال اخلاص کے ساتھ پیش کرو۔ چوتھا ادب دیکھیے گا، دن رات دونوں ہاتھوں سے دینے کی آپ کو اپنی سعادت جانے، دن رات دونوں ہاتھوں سے دینے کو اپنی سعادت جانے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 274 میں ارشاد ربانی ہے، جو لوگ اپنے مالوں کو دن رات چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر دیکھو کتنی خوبصورت بات اللہ پاک نے ہمیں بتا دی ہے بڑے پیارے انداز میں، کہ جو لوگ رات دن پوشیدہ اور چھپے ہوئے، چھپے اور کھلے، یعنی کہ دکھا کے بھی، سب کے سامنے بھی، اور چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے رب کے پاس اجر ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے، یعنی رب کا خوف ان کے دل میں تو ہوگا، لیکن انہیں کسی اس چیز کا خوف نہیں ہوگا کہ وہ رب کے غضب کے سزاوار ہوں گے، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں اپنے غضب سے بچنے کے لیے مشورے دیے، ہمیں نصیحتیں کی، ہمیں راستہ دکھا دیا، ہمیں خود ہی بتا دیا کہ اس کے غضب سے کیسے بچنا ہے، کہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مسکینوں پہ خرچ کرنا ہے، یتیموں پہ خرچ کرنا ہے، مسافروں پہ خرچ کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا ہے، اچھا خرچ کرنا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے اسی پارے میں فوائد دیکھیے۔ پہلا فائدہ، دگنا اجر۔ اب یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے نا، اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا، اس کے تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، اب اس کے فائدے بھی دیکھیے۔ پہلا فائدہ، دگنا اجر ملے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 265 میں ارشاد ربانی ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دو گنا لائے۔ اب دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے رب کا ہمیں سمجھانے کا کہ ہمیں جو ہے وہ کیا ملے گا، اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ پہلا فائدہ کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے، دل کی خوشی کے لیے اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، کہ اللہ ہمیں اجر دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی کہ دگنا اجر، اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا ہم سے۔ تو اس کی مثال کس سے دے دی ہے کہ وہ ایک اونچی زمین ہے، اس پر زوردار بارش برسی ہے، زیادہ بارش برسی ہے، زمین نرم ہوئی ہے، اور اس نے جو ہے وہ اس زمین نے دگنا پھل اگایا ہے۔ دوسرا فائدہ دیکھیے گا، 700 گنا اجر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں ارشاد ربانی ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں سے 100 دانے نکلے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اور بڑھا دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے کیا خوبصورت مثال دے دی ہے، مثال دے دی ہے کس کی؟ فصل کی، کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں
خرچ کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، رضا کے لیے، رب کی رضا کے لیے، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جیسے گندم کا خوشہ لگا لے یا کوئی بھی فصل لگا لے کہ ایک دانہ ہے، ایک خوشہ ہے، اس کا ایک ٹہنی ہے، ایک ڈھالی ہے، اس پر 7 بالیاں ہیں وہ نکل آئی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ اب اگر ہم اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اللہ ہماری نیتوں کے حال جانتا ہے، ہمارے صدقات خرچ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے کس اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، صرف میری رضا کے لیے کس جذبے کے ساتھ، اسپرٹ کے ساتھ میری راہ میں خرچ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے حساب سے اس کو کئی گنا زیادہ اجر دے دیتا ہے، ضروری نہیں 100 گنا ہی ہو، 700 گنا ہی ہو، اس سے بھی زیادہ اجر اللہ پاک دے گا، صرف اللہ کی محبت کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اگر ہم راہ میں اس کی میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے، یعنی کہ اللہ خوب جاننے والا ہے ہمارے دلوں کے حال، ہمارے اخلاص، ہماری نیتیں، اور پھر یہ ہے کہ اللہ پھر ہمارے اجر کو وسیع کرتا ہے کیونکہ وہ کشادگی والا ہے۔ تیسرا فائدہ آگے دیکھیے گا، تیسرا فائدہ مکمل اجر کی سعادت اور فضیلت۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 272 میں ارشاد ربانی ہے، تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ یعنی کہ تم جو مال بھی خرچ کرو گے، جس نیت سے بھی خرچ کرو گے، جتنا اچھا مال خرچ کرو گے، اتنا ہی تم اس کے حقدار ہو جاؤ گے اجر کے، تمہارا حق ایک ذرہ برابر بھی تمہارا حق نہیں مارا جائے گا۔ چوتھا فائدہ انعام خداوندی کا ذریعہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 276 میں ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ ربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ اگر ہم سود نہیں لیں گے، سود کا کاروبار نہیں کریں گے، کچھ بھی سودی ایسا کام نہیں کریں گے اور صدقے کو بڑھاوا دیں گے تو پھر کیا ہے، اللہ صدقہ کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ سود کا آپ کو کچھ نہیں ملے گا، دنیا میں بھی نقصان گھاٹا اور آخرت میں بھی نقصان اور گھاٹا، اپنی جان پر ظلم۔ لیکن اگر ہم صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور عطا کرے گا، بڑھا کے دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پانچواں فائدہ بہت بڑی خیر کا ذریعہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 280 میں ارشاد ربانی ہے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم علم ہو۔ اگر تم صدقہ کرو گے، یعنی آپ لوگ صدقہ کریں گے تو کیا ہوگا، دنیا میں بھی ہمیں اجر ملے گا، آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ جو مال ہم نے خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو بڑھا کر دے گا اور اس مال کا اجر ہمیں آگے پھر جب ہمیں ہمارا مال زیادہ ہوگا ہم اور صدقہ کریں گے، اللہ ہمارے مال کو اور بڑھا دے گا، ہم اور بڑھ کے صدقہ کریں گے تو آخرت میں ہمارا اجر بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا۔ اور ضروری نہیں ہے صدقہ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو صدقہ نہیں ہو سکتا، آپ اچھے اخلاق سے صدقہ کر سکتے ہیں، اپنے علم کو بانٹ کے صدقہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اچھا مال ہے آپ مال سے صدقہ کیجئے، جو بھی آپ کے پاس صدقہ کیجئے وہ اللہ پاک بڑھاتا جائے گا اگر تمہیں اس کا علم ہے۔ آپ لوگ تدبر کیا کریں، غور فکر کیا کریں، آپ کے اوپر حکمتوں کے راستے کھلیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے گا، مال بھی رب کی راہ میں پیش کرنا، اولاد بھی رب کی راہ میں پیش کرنا۔ سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ کے الفاظ تو دیکھیے، مالک الملک کو اس قدر پسند آتے ہیں کہ جنہیں قرآن میں بدل کر پیغام دیا، اولاد کو دین کے لیے وقف کرنا اللہ ذوالجلال کے ہاں کس قدر محبوب ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام جو ہے ان کی والدہ نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تو مجھے اولاد عطا کر، میں اسے تیری راہ میں وقف کروں گی۔ آگے سے کیا ہوا، آگے سے بیٹی ہوئی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو مجھے بیٹی عطا کر دی، اب میں اسے کیسے وقف کروں، لیکن میں نے چونکہ کہا ہے میں وقف کرتی ہوں۔ کیا ہوا کہ وہ الفاظ اتنے پسند آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں بدل دیا ہے کہ مال بھی رب کی راہ میں پیش کرو، اولاد بھی رب کی راہ میں پیش کرو۔ تو اللہ ذوالجلال کے ہاں کس قدر محبوب ہیں سیدہ مریم علیہ السلام کے یہ الفاظ کہ قرآن میں اس کو بدل دیا ہے۔ اپنے مال جو ہے وہ بھی رب کی راہ میں پیش کرو اور اولاد کی اچھی تربیت کرو تاکہ وہ آگے دین پھیلانے والی بن جائے، جہاد کرنے والی بن جائے، نفس کے ساتھ قتال کرنے والی بن جائے، ظلم کے راستے پر جو ہے وہ جو لوگ چل رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے رب کی راہ میں جو ہے وہ مال پیش کرنا اور رب کی راہ میں اولاد پیش کرنا اللہ بہترین اجر عطا کرے گا۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 35 ہے، جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ اب یہ ہے وہ آیت جہاں پر عمران کی بیوی نے، کس نے، مریم علیہ السلام کی والدہ نے، عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے میں نے اسے تیرے نام پر آزاد کرنے کی نظر مانی، یعنی کہ تیرے نام کر دیا تو میری طرف سے تو قبول فرما میری نظر، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ آگے دیکھیے گا، کثرت سے دعائیں خیر کرنا۔
کثرت سے دعائے خیر کیا کرے. دیکھیں قرآن میں اس کا تذکرہ آیا. پہلی دعا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 35. ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اے میرے پروردگار میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی تو میری طرف سے قبول فرما. دوسری دعا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 38 میں ربی حملی من لدنک ذریات طیبات انک سمیع الدعاء. اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. انبیاء رسل کی پانچویں تعلیم عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کی تعلیم ہے. پوری مخلوق خداوندی میں سے صداقت کی بات ہو تو صداقت کی انتہا محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صداقت کی بات ہو تو صداقت کی جو انتہا ہے ہمارے نبی، ہمارے اپنے نبی، ہمارے جو جن کی ہم امت ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عدالت کی بات ہو تو عدالت کی انتہا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سخاوت کی بات ہو تو سخاوت کی انتہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی جن کی ہم امت ہیں اور ہم ان کی امت ہیں اور یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. نبوت کی بات ہو تو نبوت کی انتہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں ارشاد ربانی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت سے دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے. فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو کیا؟ سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے. فرمایا تو اب گواہ ہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. کیا ہے دیکھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا تو کیا عہد لیا کہ کتاب و حکمت سے تمہیں جو کتاب و حکمت سے دوں، کتاب و حکمت سے تمہیں دوں تو پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے. یعنی کہ اگر ایک نبی کی موجودگی میں کوئی دوسرا نبی آ جائے اور تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، وہ کہے کہ جو کتاب تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ سچ ہے، تو پھر جو پچھلا رسول ہے اس پر جو ہو جائے گا لازم کہ وہ آنے والے رسول پر ایمان لائے اور اس کی مدد بھی کرے توحید کے پرچار کے لیے. فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو، کیا اس پر ذمہ لیتے ہو، لے رہے ہو؟ سب نے اقرار کیا کہ ہاں. فرمایا تو اب گواہ رہو، خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ انبیاء اور رسل کی ان خوبصورت تعلیمات کو زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. مختصر سی دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل رب زدنی علما حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني ورفعني اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عباداتك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني اللهم حاسبني حسابا يسيرا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك توبة نصوحا وقبل الموت وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.